बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने कल बात की थी कि हम अत्तान फिर रावी के हिस्सा 2 में मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिलाकर 10 चीजें पढ़ी हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों को एक लिया जाए तो 9 चीज़ें पढ़ी हैं और ये 10वीं पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं। इन 9 पॉइंट्स में अब तक हमने क्या सीखा है कि अहादीस को किस तरह लिखा गया, किस तरह जोड़ा गया, सुन्नत और हदीस किससे कहते हैं, अहादीस के 2 मेन अज्जा सनद और मतन वो होते क्या हैं, ज़रा तादील, इल्म मारिफत अल अस्मा वल कुन्निया, इंतहाई सनद के एतबार से खबर की किस्में, ये मुख्तलिफ टर्म्स इनका क्या मतलब है या इतनी मुख्तलिफ टर्म्स क्यों दी गई हैं। ये तमाम बातें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ आए हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे अल्फाज ने आपको कुछ आसानी दी होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद हमारे लिए अपने इल्म को आसान कर दें। तो आज हम चलते हैं अत्तान फिर रावी के हिस्सा 2 की तरफ। क्या है ये अत्तान फिर रावी? इस पर हमने कल तफसील से बात की थी कि अत्तान का वैसे तो मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी की किरदार कशी करना, जो कि सरासर एक गलत काम ही नहीं बल्कि गुनाह है। अगर कोई हमारी किरदार कशी करे तो हमें कैसा लगेगा, लेकिन रावियों के मामले में ये जायज़ है, क्योंकि रावी वो लोग जो होते हैं जो हम तक अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पहुंचाते हैं। और हमें ये यकीन करना एक हद तक कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हदीस हम तक पहुंचाई गई थी वो कितना परसेंट प्योर है, सच्ची है, खालिस है। अगर उसमें कोई मिलावट हो गई, अगर उसमें कोई झूठ होगा, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो वो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बातें मंसूब करेंगे और हम कहेंगे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा होगा। तो सही हदीस को परखने के लिए रावियों पर तान करना, उस पर इल्ज़ाम देना, यानी उनकी तहकीक करना, यूं समझे उनका जायज़ा लेना कि वो सही है, खुद उनका अपना किरदार कैसा है, उनका अपना हाफ़ज़ा कैसा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम उन्हें कोई गलत नहीं कह रहे, उन्हें कोई कम नहीं कह रहे, बल्कि बस सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हदीस हम तक पहुंचाई गई है वो वाकई दुरुस्त है या नहीं, उसको पहुंचाने वाला खुद कैसा है। तो तान के बारे में हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक था, यहाँ पर हम थोड़ा नोट कर देते हैं, एक थी अदालत और दूसरा था ज़ब्त। अदालत की हमने देखी थी 5 किस्में और उनमें पहली किस्म हमने कल शुरू की थी, वो था किज़िब, यानी कि झूठ, रावी का झूठा होना। यानी अगर रावी खुद झूठा होगा, ये अदालत की 5 किस्मों से में से है। अब ये अदालत क्या है? अदालत है रावी के किरदार पर सवाल उठाना, यानी उसको कटहरे में खड़ा करके ये देखना कि ये खुद कैसा है, ये खुद झूठा तो नहीं है, ये खुद बिदअती तो नहीं है, ये खुद गुमराह तो नहीं है। ठीक है, अगर वो खुद बेहतर हुआ, बेस्ट हुआ, एक अच्छा मुसलमान हुआ, एक अमल वाला मुसलमान हुआ, तो हम उससे हदीसें लेंगे। लेकिन अगर खुद उसके किरदार में कोई नुक्स निकला तो हम कभी भी उससे अहादीस नहीं लेंगे। यानी अहादीस को लेने के लिए बाकायदा तौर पर पूरी पूरी तहकीक की गई है, यूँ समझे। और ये गलत नहीं है, ये सही है, ताकि हम तक सही दीन पहुंच सके। तो पहली चीज थी किज़िब, यानी अगर रावी हदीस पहुंचाने वाला जिसने हम तक अहादीस पहुंचाई हैं वो खुद अगर झूठा होगा तो हम उससे अहादीस नहीं लेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि झूठ की 2 किस्में होती है। एक वो जो हम आम जिंदगियों में झूठ बोलते हैं, ठीक है, और एक दीन के बारे में झूठ बोलना, दूसरी किस्म बहुत बड़ी है। और दीन के बारे में लोग झूठ क्यों बोलते हैं, अहादीस को क्यों घड़ा जाता है, क्यों उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज कहे हैं, जबकि उन्होंने वो अल्फाज नहीं कहे होते। तो ये तमाम बातें हम पीछे सीख आए हैं। आज हमने क्या देखना है? आज हमने अदालत की दूसरी किस्म देखनी है, जिसका मतलब है तहमत किज़्ब, यानी जिस पर झूठ का इल्ज़ाम हो। झूठ का इल्ज़ाम का मतलब क्या होता है? यानी कि साबित ना हो कि इसने झूठ बोला है, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ इसने झूठ बोला है, ये झूठा है, लेकिन किसी ने उसके सामने उसे झूठ बोलते हुए नहीं सुना है।
یعنی اگر کوئی شخص خود جھوٹا نہ ہو لیکن اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو کہ یہ جھوٹا ہے، تو کیا ایسے شخص سے احادیث لی جا سکتی ہیں؟ تو اس پر ہم چلتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے تہمت کذبی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا جائے مگر اس الزام کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس حالت میں راوی کی سچائی پر شک ہوتا ہے مگر کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ شک پر تو انسان آ جاتا ہے لیکن کوئی واضح ثبوت نہیں ہوتا۔ اگر کسی راوی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا تھا تو اس پر تہمت کذب کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں نہیں بولتا لیکن ایک دو بار، دو تین بار، چار پانچ بار یا جتنی بھی بار دنیا کے معاملے میں، اپنے لین دین کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں یا اسی طرح گھر کے کچھ مسئلوں مسائل کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو مسترد کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی۔ کیونکہ اگر وہ جھوٹ صرف دنیاوی معاملات تک محدود ہو تو اس کے دین میں جھوٹ بولنے کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی حدیث شک کی بنیاد پر آ جائے نا، تھوڑی بھی شک کی بنیاد پر، تو اس کو لینا درست نہیں، کیونکہ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف احادیث کو گھڑیں گے اور منسوب کریں گے کہ آپ نے کہا ہو، جبکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عام طور پر جھوٹ بولنے والا شخص یا ایسا شخص جس پر جھوٹ کا الزام ہو، اس نے حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے وہ احادیث کے بارے میں اس کے اندر اتنا خوف خدا ہو کہ وہ احادیث کے بارے میں جھوٹ نہ بولے، لیکن پھر بھی بات شک کے اوپر تو آ گئی نا، تو اس لیے محدثین اس کو مسترد کر دیتے ہیں، یعنی اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مثال ہمارے پاس ہے، جیسے مخارق بن سلیمان ایک راوی تھا جس پر جھوٹ بولنے کا الزام تھا۔ کچھ روایات میں بتایا گیا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ راویوں پر باقاعدہ بکس لکھی گئی ہیں کہ ان کا اپنا کردار کیسا تھا، وہ اعتبار کے قابل تھے یا نہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ کس شخص نے کب، کیسے اور کیوں، کس طرح جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث نقل کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد مخصوص دعاؤں کا حکم دیا تھا، لیکن اس روایت کے بارے میں کوئی ثابت شدہ ثبوت موجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے محدثین نے مخارق بن سلیمان کی روایت کو محتاط انداز میں جانچا اور اکثر ان کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب نے نہیں کیا، پہلے ان الفاظ کو جانچا گیا، پرکھا گیا کہ ہاں واقعی یہ ہے یا نہیں ہے، پھر جب ایک ثبوت ہوا، ایک شک ہوا، یعنی پورا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کوئی اور نہیں ملا جو اس حدیث کو صحیح ثابت کرے، جو واقعی اعتبار کے قابل ہو، تو پھر اس کو قبول کرنے سے گریز کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری قسم ہے عدالت کی۔ پہلی قسم تھی جھوٹ، اگر کوئی شخص دین کے بارے میں ہی جھوٹ بولے، احادیث گھڑنی شروع کرے، تو اس سے تو احادیث لینی ہی نہیں ہے سرے سے، پھر چاہے اس کی نیت جو بھی ہو۔ لیکن دوسرا شخص جو دنیا میں عام طور پر جھوٹ بولتا ہو اور اس پر جھوٹ کا الزام ہو اور وہ دین کے بارے میں جھوٹ نہ بولتا ہو، لیکن پھر بھی وہ شک کے کٹہرے میں تو آ گیا، تو اس لیے اس کی روایات کو لینے پر بھی بہت احتیاط کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تیسری قسم ہے کسی بھی راوی کے عدالت میں کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے کی یا اس کے دیکھنے کی وہ کیسا ہے، وہ ہے فسق۔ فسق سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو فسق کی حالت میں راوی کی یادداشت میں کمی، غیر معمولی باتیں یا فحش غلطیاں پائی جاتی ہیں، یعنی جو اس کی روایت کی صحت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک ایسا راوی جس کی یادداشت کم ہو یا وہ غیر معمولی فضول باتیں کرے یا اس میں فحش غلطیاں ہوں، یعنی اس کے جو بات کرنے کا طریقہ ہو وہ درست نہ ہو، اس کے الفاظ اچھے نہ ہوں، وہ اپنی زبان کا استعمال صحیح نہ کرتا ہو، تو یہ راوی کے ضابطہ یا حافظہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کی اپنا اعمال زبان کے استعمال کے حوالے سے، کیونکہ احادیث کا سب سے بڑا تعلق زبان سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک تعلق یادداشت سے ہے، دوسرا تعلق زبان سے ہے۔ اگر ایک شخص
اس کی زبان خود اچھی نہ ہو، وہ فحش غلطیاں کرتا ہو، غیر معمولی باتیں کرتا ہو، فضول باتیں کرتا ہو، تو کیسے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو حدیث یہ بیان کر رہا ہے وہ حدیث اس میں کوئی ملاوٹ نہ کی ہو؟ تو اس لیے اس کی تشریح یہ ہوگی کہ فسق کی حالت میں راوی کی روایت میں ایسی غیر معمولی یا فحش غلطیاں ہو سکتی ہیں جو اس کی سچائی کو مشتبہ بناتی ہے، یعنی اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ غفلت کی وجہ سے کوئی بات یا روایت غلط کی جائے۔ اس صورت میں محدثین اس راوی کی روایت کو قبول کرتے وقت احتیاط برتتے ہیں، اور اس کی مثال ہے ہمارے پاس ابو ذکیر کی ایک روایت کہ کچی کھجوریں پکی کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھانی چاہیے، اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو شیطان کو غصہ آتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا کہ اگر آپ کچی کھجوروں اور پکی کھجوروں کو کھائیں تو شیطان کو غصہ آتا ہے۔ بھلا کیوں غصہ آتا ہے؟ ایک تو یہ آدھی بات ہے، مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ یعنی ایسی بات ہے جو غیر معمولی ہے اور جو اتنی کوئی خاص نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اس پر باقاعدہ طور پر تحقیق کی گئی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نوٹ کریں کہ یہ روایت نسائی اور ابن ماجہ میں ملتی ہے، لیکن اس میں فحش غلطیاں اور غیر معمولی باتیں ہیں جو راوی کی یادداشت یا ضابطہ کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اور حدیث ہو، یعنی کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی کوئی بات کہی ہو کہ اس کو اس طرح کھانا ہے، اس طرح کھانا، لیکن جب کوئی ایسا کرتا ہے تو شیطان کو غصہ آتا ہے۔ یہ کوئی یہ سمجھے پوائنٹ نہیں بن رہی کہ ہم اس سے کیا سبق لیں۔ اس کے بعد راوی کے بارے میں جو ہم نے چوتھی چیز دیکھنی ہوتی ہے، پہلی کذب یعنی اس کا جھوٹا ہونا، دوسری تہمت کذب یعنی دنیاوی معاملات میں جھوٹا ہونا، تیسری فسق یعنی اس کی زبان سے غلط یا غیر معمولی الفاظ کا نکلنا یا مکس کر دینا یا حافظہ کمزور ہونا، اور چوتھی بدعت۔ بدعت کا کیا مطلب ہے؟ بدعت کہتے ہیں ایک ایسی نئی ایجاد یا عمل جو دین میں نہیں پایا جاتا اور جو اسلامی اصول کے خلاف ہو۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ تو بدعت، آپ نے یہ لفظ بہت بار سنا ہوگا، دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو، اور دو طرح سے لوگ بدعتیں گھڑتے تھے، یعنی دین میں نئی چیزیں بناتے تھے، جن میں ایک ان کی قسم ہے بدعت مکفرہ۔ اس کا اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب ہے ایسی بدعت جس سے کفر کا فتویٰ لگایا جا سکے، یعنی راوی کی مذہبی حیثیت شک میں پڑ جائے اور اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی ایک ایسا عمل جو انسان اگر کرے تو اس پر فتویٰ لگایا جائے کہ یہ کفر تک پہنچ گیا ہے، یعنی اس نے دین میں ایک ایسی بات گھڑ لی ہے جو دین کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں، الٹا یہ کفر تک جا کر ہمیں پہنچاتی ہے۔ اور دوسری بدعت ہے جس کا نام ہے بدعت مفسقہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی حدیث جو گمراہی کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر راوی کو فاسق قرار نہیں دیتی، یعنی راوی کے عقائد میں غلطی یا انحراف ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، یعنی یوں سمجھیں تھوڑے کم درجے کی بدعت جس میں عقائد کی غلطیاں ہوں، پھیر پھار ہو، لیکن شخص کافر نہ ہو جائے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ محدثین نے بدعت کے حامل راویوں کی روایت پر احتیاط برتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے شیعہ راویوں سے روایت لی، لیکن دو شرائط کے تحت، یعنی شیعہ آپ کو پتا ہے کہ دین میں بہت سی نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں، ہاں ان کی بہت سی باتیں دین کے مطابق بھی ہوتی ہیں، اگر آپ نوٹ کریں وہ بالکل بھی غلط نہیں ہوتے، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری اور امام مسلم نے ان کی روایات کو لیا ہے لیکن شرائط کے بلبوتے پر، اور وہ پہلی شرط کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی روایت کو قبول کیا گیا ہے؟ وہ پہلی شرط یہ ہے کہ راوی ایسی بدعت کا مبلغ نہ ہو جو بنیادی اسلام عقائد سے متصادم ہو، یعنی کوئی ایسی دین میں نیا کام شروع نہ کرے جو اسلام کی بنیاد کو ہٹا دے، اس کو گرا دے یا اس کو توڑ دے یا اس سے ٹکرائے۔ اس کے علاوہ دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث کا بدعت کے مطابق نہ ہونا، یعنی حدیث ایسی نہ ہو جو راوی کی بدعت کو درست ثابت کرے، یعنی وہ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے نیا کام جس نے دین میں ایجاد کیا ہے
اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ کسی حدیث کو بنا لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یعنی اس پر بھی باقاعدہ طور پر تحقیق کی جاتی ہے۔ ایک بدعتی شخص سے ویسے تو حدیث نہیں لی جاتی، لیکن کچھ اصولوں یا کچھ شرائط کی بنیاد پر پوری جانچ و پرکھ کے بعد حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے ہمارے پاس، جیسے اگر کوئی شیعہ راوی امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والی روایات نقل کرتا ہے تو اس کی روایات کو محتاط انداز میں لیا جائے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ایسے شیعہ راویوں سے روایت قبول کی ہے جن کی بدعت نہ تو بنیادی اسلامی عقائد سے ٹکراتی ہے اور نہ ہی ان کی روایات میں بدعت کا کوئی عنصر ہوتا ہے، یعنی پوری تحقیق کے بعد پھر احادیث ان سے لی جاتی ہیں۔ اور آخری قسم اور پانچویں قسم وہ ہے جہالت۔ جہالت کا مطلب عام طور پر جاہل ہونا نہیں ہوتا، بلکہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں معلومات کی کمی ہو، نہ کہ راوی کا اصل جاہل ہونا ہو۔ جہالت کی حالت میں کیا ہے؟ جہالت کی حالت یعنی جو راوی ہے اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہمارے پاس صحیح نہیں پہنچی، درست نہیں پہنچی، پوری نہیں پہنچی، بلکہ یعنی اس کا اصل نام کیا ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، وہ کس علاقے میں رہتا تھا، کیسے رہتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص روایت بیان کرے، ایک غیر شناسا نام ہو، ہم اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہو، تو ایسے شخص کی بھی حدیث نہیں لی جاتی۔ لیکن دیکھیں، اگر کسی شخص کی معلومات ہم تک نہیں پہنچی تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اس لیے بہت تحقیق کر کے بہت پرکھ کر حدیث کو لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جہالت کی حالت میں راوی کے بارے میں ضروری معلومات نہیں ہوتی جو اس کی روایت کی صحت کو متاثر کرتی ہیں، یعنی سوچنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی راوی کی شناخت یا حالات زندگی کے بارے میں معلومات کی کمی ہو تو اس کی روایات پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کمزوری راوی کی ذات یا کردار کے بارے میں معلومات کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی صحیح پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ذات کیسی ہے، وہ خود کیسا ہے۔ تو جہالت ایک ہلکی کمزوری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اگر ہم تک اس کی معلومات نہیں پہنچی تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سکہ ہو، یعنی وہ اعتبار کے قابل ہو۔ تو یہ ایک ہلکی کمزوری ہے جو روایات کی قبولیت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے پاس محمد بن سائل اور محمد بن بشیر جیسے راویوں کی شناخت میں تضاد پایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں معلومات کی کمی ہے۔ اسی طرح حمان بن صاحب کے حالات زندگی اور روایات کی تعداد کی معلومات بھی محدود ہے، جس کی وجہ سے ان کی روایات کو قبول کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے۔ تو یہ عدالتیں جو ہم نے پڑھی، یعنی کہ راوی کا جھوٹا ہونا، جھوٹ کا الزام لگا ہونا، اس کا فاسق ہونا، اس کا بدعتی ہونا، یا پھر اس کا مجہول ہونا، یعنی اس کا جاہل ہونا، اس کی صحیح معلومات ہم تک نہ ہونا، یہ محدثین کی طرف سے بہت اہم اصول ہیں جو حدیث کی صحت کی تصدیق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر قسم کی عدالت ایک خاص صورتحال کی وضاحت کرتی ہے جس سے راوی کی صداقت اور روایت کی صحت کا تعین کیا جاتا ہے۔ ان اصولوں کی مدد سے محدثین نے حدیث کے ذخیرہ کو مستند اور صحیح بنانے کی کوشش کی تاکہ دین اسلام میں لوگوں کو درست تعلیمات پہنچ سکیں، یعنی تاکہ اللہ کا دین محفوظ رہے۔ اور ہم شروع سے یہ باتیں کر آئے ہیں کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، یعنی قرآن کی بھی اور احادیث کی بھی، اور کس طرح احادیث کو اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے ان کی تحقیق کروائی ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا خیال تک نہیں جاتا۔ یعنی ایک ایک راوی تک پہنچنا اور ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اتنی کوئی کیا بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ سوچیں اور غور کریں تو یہ واقعی بہت اہم کام ہے جس کے لیے باقاعدہ سفر کرنے پڑتے ہیں، باقاعدہ تحقیق، جانچ پرکھ کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام محدثین کے اعمال کو، ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بھی اپنے دین کو آگے پھیلانے میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول کریں، آمین۔